बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में नफरत, जलन और हसद की वजह से जारा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जारा की जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं अब वो सामने आने लगी हैं और इन फोरेंसिक रिपोर्ट्स को देखकर दिल और भी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि एक तरफ तो जारा को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, टुकड़े किए गए और जो भी बर्बरियत उस डेड बॉडी के साथ की गई वो पहले कई दफा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये जो दो रिपोर्ट्स हैं जो कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, एक ऑटोप्सी की और एक पैथोलॉजी की, इन रिपोर्ट्स को पढ़ के भी रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक तो जुल्म हुआ, जिस तरीके से मर्डर किया गया और टुकड़े किए गए, उसके बाद जब पीसेस मिलते हैं तो उन पीसेस को इकट्ठा करके उसमें से एक मुकम्मल दिल निकाला गया। जाहिर है पोस्टमार्टम जब किया गया तो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ नमूने भिजवाने की और फिर उनकी, ताकि जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ सकें कि असल वजह मौत का भी पता चले और इसके साथ साथ क्या कोई ज्यादती की गई, क्या वो हमला थी, और इसी तरह दिल जो है वो मुकम्मल निकाला गया जारा का और गुर्दे जो हैं वो भी मुकम्मल थे। जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें आफ्टर पोस्टमार्टम हवाले की गई फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ जार के अंदर बंद करके, उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि फेफड़े जो हैं उनका भी कुछ हिस्सा निकाला गया, जिगर, गुर्दे जो हैं ये मुकम्मल हालत में थे, जिस तरह दिल भी और इसी तरह तिली भी। तो फेफड़ों के ऊपर दबाव, ज़ाहिर है सांस दबाकर ज़ारा को मर्डर किया गया, तो फेफड़ों के ऊपर दबाव है जो इस रिपोर्ट में सामने आ रहा है और दिल की जो शरेयानें हैं उनके ऊपर भी दबाव पाया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट्स आ गई हैं और इसके साथ-साथ आज एक्सक्लूसिव चीज़ आपसे इस हवाले से और शेयर करूँगी कि ज़ारा के जो कपड़े हैं, जो कि ज़ारा ने उस वक़्त पहन रखे थे, चादर जो ज़ारा रूटीन में लेती थी, नमाज पढ़ती थी तो चादर ज्यादातर वो लेके रखती थी, सर को ढांप के रखती थी। जारा की चादर कमरे में बेड पे मौजूद थी, लेकिन जो जारा के कपड़े हैं वो नहीं मिले। और वो कपड़ों के हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि जो चीजें चालान के अंदर मेंशन की गई हैं कि जो जारा ने कपड़े पहन रखे थे और जो कसाई नवीद सोनी जिसने टुकड़े किए ज़ारा के, इसी तरह सुगरा और यास्मीन जो कि वॉशरूम में मौजूद थी जहां पे ज़ारा की डेड बॉडी को ले जाया गया, और इन चारों के वो कपड़े इस वक्त कहाँ हैं, उन कपड़ों को जो आला कत्ल वगैरह है उनके साथ क्यों नहीं पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, या वो जो कपड़े जो हैं वो जब पुलिस ने मुलजमान से पूछा कि जो खून आलूद आप लोगों ने लिबास उस वक़्त पहन रखे थे वो कहाँ हैं, तो इन मुलजमान ने क्या बताया पुलिस को, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और इसके साथ-साथ ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं किसी हद तक क्लियर रिपोर्ट्स आ रही हैं, और क्या ये जो रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं सुगरा और यास्मीन और नवीद सोनी जो हैं, क्या उनको कोई बेनिफिट आगे मिल जाएगा, क्योंकि मजीद सेक्शन जो हैं, अगर रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं जैसे कि जहर वगैरह नहीं दिया या कोई नशावर चीज नहीं दी, तो वो सेक्शन जो हैं वो नहीं लगेंगी, मजीद इजाफा नहीं होगा और क्या इनको आगे कोई रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आगे चल के ये भी आपसे शेयर करूंगी कि जैसे कि शाफे जो है उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है, और ज़ारा के जो वालिद हैं वो इस वक़्त दियत के हवाले से क्या बातचीत अपने ख़ानदान के अंदर कर रहे हैं, उन्हें ऑफ़र्स जो की गई हैं, इसका उन्होंने क्या उन सब लोगों को जवाब दिया है जो कि ये ऑफ़र्स लेके आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ज़ारा की जो मौत है, ये हर जो कोई भी सुनता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है कि बड़ी ही अज़ियत देके एक सगी खाला ने और फिर खालाजाद बहनों ने एक किराए के कातिल को बुलवा के ज़ारा को मर्डर किया, सांस बंद करके उस वक़्त मर्डर किया गया। अब तो ये जो फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आई है इसके अंदर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ज़ारा को कोई नशावर चीज़ या इस तरह की कोई ज़हर वाली चीज़ नहीं रात को दी गई थी खाने में, और जब इन्होंने उसे दबोचा होगा, जैसे सुगरा जो है वो उसके पेट पे बैठ गई, यास्मीन ने टांगे पकड़ ली और इसी तरह जो नवीद सोनी है उसने उसके गला दबाया और उसका सांस दबाया तकिया रख के,
تو پتہ نہیں وہ کتنی تکلیف اور اذیت سے دو چار ہوئی ہوگی اس وقت، اور پاس اس کا بچہ رو رہا تھا، یعنی شافع اس وقت چلا رہا تھا. یہ تو ملزمان خود بتاتے ہیں کہ بچہ مسلسل روتا رہا اپنی ماں کی چیخو پکار سن کر. تو یہ تو ایسا ایک کیس ہے کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. لیکن جب یہ رپورٹس اب دیکھتے ہیں، ان رپورٹس کے اندر بھی یہ خوفناک چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے ظاہر ہے ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور جن چیزوں کی ڈاکٹرز کو ضرورت ہوتی ہے فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھجوانے کے لیے نمونے، تاکہ اس کی رپورٹ سامنے آ سکے مختلف چیزوں کے لیے. تو جس طرح ایک تو زارا کی آنتیں وغیرہ سارا کچھ باہر نکال دیا گیا تھا، اور جو چیزیں پھر ٹکڑوں میں ملی یا آنتوں کی صورت میں ملی، اس میں سے اب جو چیزیں فورینسک سائنس لیبارٹری کو ملی ہیں، اس رپورٹ میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ زارا کا جو دل ہے، معدہ اور گردے، یہ مکمل حالت میں فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھجوائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑے، جگر اور تلی ہے یہ بھجوائی گئی کہ پتہ چل سکے کہ وجہ موت کیا ہے. شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیا نوید نے زیادتی کا نشانہ بنایا، تو ڈی این اے جو ہے وہ بہت ضروری تھا اس میں رپورٹ. تو یہ ساری چیزیں جو فورینسک کو ضرورت ہوتی ہیں، تو پھر جو پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ظاہرہ ان کا تو ڈیلی بیسس پہ کام ہے. جو مرڈر کیسز ہوتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے کہ دماغ کے کچھ حصے ہیں، وہ بھی فورینسک سائنس میں بھجوائے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں رپورٹ پڑھ کے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ زارا کو اس کی ساس، جو کہ اس کی سگی خالہ ہے، بہت اذیت سے سغرا نے دو چار کیا ہے. اور سغرا کے حوالے سے ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو قدیر پہ بھی، جو اس کا بیٹا ہے اور زارا کا شوہر ہے، اسی لیے تھوڑا سا سب کو غصہ بھی آتا ہے، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی قدیر اپنی ماں کے پیروں میں گر کے اس سے پوچھتا رہا کہ تم نے زارا کو کیوں مارا ہے، یا ہمارا کیا قصور تھا، اور اپنی بیوی کے قتل کی کہیں مذمت نہیں کی، یا بیوی کے جو ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کہیں بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو اسی وجہ سے قدیر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس وقت زارا کے حوالے سے میں بات کروں گی. ظلم تو جو انہوں نے کیا وہ کیا ہی، لیکن سب سے خوفناک چیز جو انہوں نے کی ہے، یہ بھی عورتیں ہی ہیں، سغرا اور یاسمین. انہوں نے جب زارا کو مرڈر کر دیا تو تقریباً 1 گھنٹہ اس کو لٹائے رکھا باہر جا کر ایک سائڈ پہ. یہ ان کے پلان کا حصہ تھا کہ اس کا سانس وغیرہ بند کر کے جب کمرے میں بیڈ کے اوپر اس کی جان نکل گئی، یعنی اس کی موت واقع ہو گئی، اور نوید سونی نے ان کو کنفرم کیا کہ یہ اب مر چکی ہے، اور پھر جا کے اس کو باقاعدہ یاسمین نے 2 دفعہ چیک کیا. تو اس کے بعد یہ اس کو اٹھا کے باہر لے کے آئے ہیں گھسیٹ کر، اور پھر انہوں نے اسے باہر ایک سائڈ پہ برآمدے میں وہاں پہ ڈال دیا کہ اس کو ہوا وغیرہ لگے، کہ جب اس کے 1 گھنٹہ رکھنے کے بعد پیسز کیے جائیں تو اس کا جو بلڈ ہے وہ کم نکلے گا. یہ بہت ہی کرمنل مائنڈڈ قسم کی خواتین ہیں جنہوں نے مختلف جو سیریل ہیں، سیریل کلر سے ریلیٹڈ جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ دیکھ رکھی تھی، فلمیں دیکھ رکھی تھی. ان کے مطابق انہوں نے یہ سارا کرائم کیا ہے. تو جب انہوں نے وہاں پہ زارا کو لٹا دیا، اس وقت انہوں نے زارا کو برہنہ کر دیا تھا. جب واش روم میں لے کے گئی ہیں تو واش روم میں قلین بچھایا گیا پہلے لے جا کر، جو کہ سغرا اور نوید نے بچھایا، اور اس کے بعد یاسمین، سغرا اور نوید جو ہے یہ گھسیٹ کر اس کی ڈیڈ باڈی کو واش روم تک لے کے گئے ہیں. واش روم کے اندر کموڈ پہ رکھ کر اس کی گردن کو انہوں نے نوید سونی نے علیحدہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے باقی پیسز جو ہیں ان تینوں نے مل کے بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ اب جو کپڑے تھے زارا کے اتارے گئے، وہ تو انہوں نے باہر ہی اتار دیے تھے وہ کپڑے، اور اسی طرح نوید سونی کے کپڑے فل خون سے بھرے ہوئے تھے، اور سغرا اور یاسمین کے، کیونکہ یہ تینوں ہی واش روم میں موجود تھے. نوید سونی جو ہے وہ مڈی کے اوپر پیسز بنا رہا تھا، اور یہ دونوں جو درندہ صفت وحشیانہ سوچ کی مالک ماں بیٹیاں ہیں، یہ ان کو دھو رہی تھی. اور پھر انہوں نے جس طرح پانی سے دھویا، اور پھر بیگز وغیرہ اور پیسز بنانے تھے جو انہوں نے پہلے ایک مکمل پلان کر رکھا تھا، اس کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے تھے. جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو نوید سونی جو ہے اس کو بڑے، کیونکہ ان کو تو یہی پتا تھا، ان کے پلان میں یہی تھا کہ ہم نے پکڑے نہیں جانا،
وہ جاتا ہے دوسرے واش روم میں، اس واش روم میں نہیں کیونکہ وہاں پہ قالین بھی بچھا ہوتا ہے، وہاں پہ ابھی کچھ پیسز بھی پڑے ہوتے ہیں اور خون جو ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ سائڈوں پہ جو ہے واش روم میں وہ جم جاتا ہے زارا کا۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہے، وہ سارے خون آلود کپڑے وہ کہتا ہے کہ میں نے اتارے اور اتار کے اس نے یاسمین کو دے دیا اور دوسرے واش روم میں جا کے اس نے غسل لیا اور وہاں پہ پھر وہ نیا سوٹ اس نے پہنا جو کہ سوٹ یاسمین ساتھ لے کے آئی تھی جب وہ ٹوکا اور چھری وغیرہ اپنے گھر سے لے کے آئی ہے زارا کو مرڈر کرنے کے بعد۔ تو تب وہ سوٹ اس کا ساتھ لے کے آئی کیونکہ نوید سونی ان کے گھر رکا ہوا تھا، تو اس لیے وہ اس کا سوٹ بھی اسی ایک اس نے باسکٹ سی پکڑ رکھی ہے، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کے اندر وہ کپڑے وہ بدلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں وہ اپنے کپڑے جو ہیں خون آلود وہ میں نے یاسمین کو دے دیے تھے۔ اب یاسمین اور سغرا کے کپڑے جو ہیں وہ بھی خون آلود تھے، ظاہر ہے وہ بھی اتنی ہی اس ہینیس کرائم میں ملوث تھی جتنا کہ نوید سونی تھا۔ انہوں نے بھی بعد میں اب بتایا یہ جاتا ہے، دونوں نے جو اپنی جب پولیس والوں نے ان سے پوچھا کہ خون آلود کپڑے جو ہیں وہ برآمد کروائے جائیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بھی پھر بعد میں اسی واش روم میں جا کے غسل لیا جہاں پہ نوید سونی نے غسل لیا تھا۔ تو انہوں نے پہلے وہ جو بیگ وغیرہ پیک کیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے چھت پہ لے جا کر آگ وغیرہ جو انہوں نے جلائی، جو بھی سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے جہاں زارا کا سر اور چہرہ وغیرہ جلایا گیا ہے، یہ 4 سوٹ جو ہیں یہ وہاں پہ جلائے گئے ہیں، جس میں کہ زارا کی چادر نہیں تھی، صرف اس نے جو شلوار کرتا پہن رکھا تھا وہ تھا، اور اسی طرح یاسمین اور نوید اور سغرا کا جو لباس تھا اس کو وہاں پہ جلا دیا گیا، کیونکہ ان کا تو یہی پلان تھا کہ ہم نے کون سا پکڑے جانا ہے اور سارا جو مدعا ہے اسے ختم کر دیا جائے گا اس طریقے سے کہ باڈی جو ہے اس کو اب ہم نے پھینک دینا ہے۔ اور یہ انہوں نے سارا جو کام ہے، یعنی جو انہوں نے غسل لیا، جو انہوں نے کپڑے چینج کیے اور اوپر جا کے کپڑے جلائے، یہ انہوں نے وہ ٹکڑے پھینکنے سے پہلے کیا ہے، کیونکہ یہ اپنا غسل وغیرہ لے کے فریش ہو کے پھر وہاں سے باہر نکلی ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ پھر انہوں نے جو بیگز وغیرہ پھینکے، اور اس وقت صبا ان کے گھر میں موجود تھی، یہ ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے۔ پولیس نے اسے کس بیس پہ چھوڑا؟ پہلے دن سے ہم یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ صبا جو ہے وہ اس مرڈر میں ملوث ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کپڑے جلائے گئے، ایک چھوٹی سی کوئی چیز جل جائے کچن میں تو اس کی سمیل جو ہے وہ کئی گھنٹے پھیلی رہتی ہے۔ تو یہ تو 4 سوٹ وہاں پہ جلائے گئے، زارا کا سر جلایا گیا، چہرہ جلایا گیا، تو اتنا کچھ جلانے کے باوجود، اور صبا بھی وہاں اس کی جو لوکیشن ہے، جو اس کی ٹائمنگ ہے کالز کی، وہ اسی گھر کی ہے، وہ وہاں موجود تھی، اس کا بیٹا قاسم بھی موجود تھا۔ اور یہ جو بیگز ہیں پھر انہوں نے مل کے اوپر جا کے تو اکبی سائڈ پہ پھینکے، اور وہاں سے عبداللہ اور سغرا جو ہے وہ یہ لے کر اور پھر گندے نالے میں پھینکنے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ جو کپڑوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ زارا کے کپڑے کہاں ہیں، نوید کے کپڑے کہاں ہیں، تو یہ ان صفاق عورتوں نے وہ کپڑے جو ہیں وہ وہیں پہ جلا دیے تھے جہاں پہ زارا کا سر جلایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو کپڑے تھے، جب نوید کو پولیس نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا اور اسے کہا کہ وہ جیسے کہ اعلیٰ قتل برآمد کروانا تھا جو کہ ایک تکیہ ہے جس سے سانس بند کیا گیا، اسی طرح وہ ایک ٹوکا ہے، چھری ہے جو انہوں نے خریدی تھی زارا کے ٹکڑے وغیرہ کرنے کے لیے، تو پولیس نے جب نوید سونی سے کہا کہ وہ خون آلود کپڑے جو ہیں وہ برآمد کروائے جائیں، تو بیسیکلی یہ اس نے منہ کھولا تھا کہ وہ کپڑے جو ہیں وہ یاسمین نے اس کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ اتار دو، اور یہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ یہ ساری کپڑے جو ہیں یہ اسی وقت ہی جلا دیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی چیز کا نشان نہ مل سکے۔ اور جو ٹوکا اور چھری تھا وہ تو انہوں نے دھو کے صاف ستھری کر کے تو وہ رکھ دی تھی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہمیں کون سا کسی نے پکڑنا ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے کہ کپڑوں کا جو نہیں مل رہے اور وہ کہاں ہیں، تو وہ خیر سے انہوں نے یہ ساری اپنی پلاننگ جو ہے یہ پہلے سے کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں، بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ زارا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں جس میں کہ آٹوپسی اور پیتھولوجی کی رپورٹس ہیں، یہ رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس پہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہیں یہ کیا 100% اتھینٹک آ رہی ہیں،
کیا کوئی ایسا معاملہ جو ہے ان رپورٹس کے ساتھ تو نہیں کیا گیا، کیونکہ سب کچھ ہی ہو جاتا ہے، رپورٹس جو ہیں وہ بھی تبدیل کروانے کی لوگ کوشش کر لیتے ہیں۔ ان رپورٹس کے اندر جو ہے ملزمان کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ زارا کی جو رپورٹس ہیں اس میں ایک تو اس کی پریگننسی کے حوالے سے جو ہے وہ اب واضح چیز سامنے آ گئی کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی۔ اسی طرح جو اس کو میدا ہے، میدے کے جو پیسز بھیجے گئے تھے کہ اس نے کیا کھایا یا اس کو کیا دیا، کیا کوئی ڈرگ دی، کوئی چیز ایسی دی، کوئی پوائزن دی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں کلیئر ہیں۔ یہ رپورٹس جو ہیں یہ آلموسٹ اس کی کلیئر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے فرینزک سائنس لیبارٹری میں نمونے یہ بھجوائے گئے تھے، یہ بھیجے گئے تھے اصل میں 11 نومبر کو۔ یہ نمونے جو ہیں جب پیسز ملتے ہیں زارا کی باڈی کے، تو یہ باڈی پارٹس جو ہیں ان میں سے پیسز وغیرہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے لے کے انہیں بھجوایا جاتا ہے، اور پھر یہ 6 دسمبر کو اس کی جو کیمیکل ایگزامینیشن ہے وہ سٹارٹ کی گئی، جس کا پروسیس جو ہے وہ تقریباً 7 دن جاری رہا، اور اس پروسیس کو جب مکمل کر لیا گیا تو پھر اس کی جو رپورٹ ہے وہ آلموسٹ 31 دسمبر کو پولیس کو بھجوائی گئی ہیں۔ اور جیسے کہ جگر تھا، تلی، اور اسی طرح دماغ کا حصہ تھا، چھوٹی آنت، بڑی آنت، یہ تقریباً زارا کے جسم کے 8 اعضاء کے نمونے تھے جو مختلف جارز میں بند کر کے بھجوائے گئے تھے فرینزک سائنس میں، اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے یہ بھجوائی گئی تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ وجہ موت، کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح پھیپھڑوں کے اوپر دباؤ آ رہا ہے اور دل کے اوپر بھی دباؤ ہے، تو جیسے کہ انہوں نے اس کو دبوچا ہوا تھا، یہ سورا اس کے پیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی طرح جو یاسمین ہے اس نے ٹانگوں کو زور کے جکڑا ہوا تھا، اور پھر جو نوید سونی کسائی جس کو انہوں نے بلایا تھا، وہ پولیس والے یہی بتاتے ہیں کہ وہ کافی ہیلدی ہے اور جانوروں وغیرہ کو سنبھالتا ہے، تو ظاہر ہے اس نے پوری زور آزمائی کی، اور وہ یہ جو دل پہ دباؤ اور پھیپھڑوں پہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ یہ 3 لوگ تھے اور کس طرح انہوں نے اسے دبوچا، اور وہ بیچاری پتہ نہیں کس حالت میں اس دنیا سے چلی گئی، چیختی چلاتی، اور اس دوران اس کے بچے کے رونے کی آواز بھی ظاہر ہے اس کے کانوں میں پڑتی رہی، اور بڑا ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ زارا کو انصاف دیا جائے، جس طریقے سے اس کا بے ایمانہ قتل کیا گیا ہے۔ یہ جو اب آتے ہیں دیت کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی، جیسے کہ شافع ہے جو زارا کا بیٹا، کافی بیمار ہو چکا، اسے ڈرپس لگ رہی ہیں، ہاسپٹل میں ہے، بچے کی حالت خراب ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے بہت ہینیس کرائم اس کی ماں کے ساتھ کیا گیا ہے، بچہ روتا ہے، اور پھر اسی جگہ پہ لے جا کے جب اسے قدیر نے رکھا، اور یہ صبا وغیرہ جنہوں نے یہ سب کچھ مل کے کیا وہی شافع کے سامنے بار بار آ رہی ہیں، تو بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکا ہے، بظاہر تو وہ کچھ بول نہیں سکتا، لیکن شاید اس کے لاشعور میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ اس کو ماں تو دوبارہ اپنی نظر نہیں آئی ہے۔ دیت کے حوالے سے جو شبیر احمد کو مختلف لوگوں کے ذریعے ایک ایجنٹ کے ذریعے تنویر جو یاسمین کا شوہر ہے، اس نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اسی طرح انہوں نے اپنے جو کوئی رشتہ دار ہیں جس طرح کے قدیر کے جو تایا چچا وغیرہ ہیں ان کو اس معاملے میں ڈالا، ایک پنچایت ٹائپ بٹھا کے بات چیت کی کہ کسی طرح اس معاملے کو اگر اس طرف لے جاتے ہیں، جس میں کہ میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ پولیس والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، چونکہ شبیر احمد پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کہ کسی طرح اس معاملے کو وائنڈ اپ کیا جائے، تو پولیس کو بھی اس میں کچھ آفر کروائی گئی ہے۔ تو شبیر احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیت والے معاملات ہیں کہ یہ میں نہیں کروں گا، اور یہ جو ملزمان ہیں ان کو میں کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ دوسری طرف جو زارا کا شوہر ہے قدیر، وہ ابھی تک بھی اس معاملے پہ خاموش ہے، اور بے شک وہ اپنے سسر کے پاس قدیر کا جانا ہے یا ان سے ملنا ملانا ہے، جیسے کہ شافع کی طبیعت خراب ہے تو وہ سسر سے بھی مل رہا ہے، لیکن ابھی تک واضح طور پہ اپنی ماں اور اپنی بہن یا بھانجے کے حوالے سے قدیر نے کوئی کھل کے بات نہیں کی کہ ان کو سزا جو ہے جو ان کی بنتی ہے وہ انہیں دی جائے۔ تو انٹرویوز میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں قدیر کا ڈرا ہوا لہجہ اور خوف زدہ قدیر جو کہ ماں یا بہن کے نام لینے سے یا بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ پھر قدیر کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رپورٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اور زارا کے جو کپڑے ہیں وہ جلا دیے گئے تھے،
اور اب فردر اس کی جو مزید اپڈیٹس آئیں گی کیونکہ ابھی ڈی این اے کی رپورٹ آنا باقی ہے جس میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔